किताब का नाम मेंढा साईं माई फ्यूडल लॉर्ड, मुसन्फ़ा तहमीना दुरानी। बाब नंबर 5 का दूसरा हिस्सा। वालद साहब से हमारे जो भी ताल्लुकात इस्तवार हुए उनकी बुनियाद दूरी और कम आमेज़ी पर रखी गई। शफ़क़त तो मौजूद थी लेकिन बीच में फासला बहुत था। अम्मी हमें खुसूसन मुझे वालद साहब से दूर रखती। वो ख़ुद भी हमसे खुसूसन मुझसे दूर दूर रहते क्योंकि अम्मी को उनका मुझसे करीब होना नापसंद था। शायद इस बिना पर कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने मसाइल लेकर मेरे पास आ जाए और मैं इसलिए उनकी मदद करने लगूं कि मुझे उनसे हमदर्दी थी और अम्मी की परवाह ना थी। हम हमेशा से ये सोचते आए थे एक ना एक दिन वालद साहब के हिसाब जवाब दे जाएंगे। हमारा ख्याल था कि उन जैसा ज़ोरावर पठान हर वक्त उनके तानों तशनों को हमेशा तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। बाज़ दफ़ा रात के वक्त मैं उन्हें बंद दरवाजे के पीछे बहस करते सुन लेती। अम्मी का लहजा हमेशा जारहाना और वालिद साहब का माजरत ख्वाना होता। एक बार मैं अपने तमाम हौसले को बुरुए कार लाकर उनकी ख्वाबगाह में जा दमकी। मैं अम्मी के इताब का निशाना बनने को तैयार थी। मैं वालिद साहब को बचाना और सहारा देना चाहती थी। अम्मी ने मुझे घूर कर देखा। मेरी दखल अंदाजी पर वो आग बगोला हो गई। वालिद साहब ने मुझसे कहा कि चली जाओ और हमारी बातों में मुखल ना हो। उस रात मैंने अल्लाह से दुआ की कि वालिद साहब को अम्मी की बदमजाजी से महफूज रखना। वालिद साहब के दफ्तर के अमले से अम्मी इस तरह पेश आती जैसे वो सब उनके नौकर चाकर हों। वो हर वक्त उन्हें फ़ोन करती रहती। अगर फ्रिज काम ना कर रहा हो या एयर कंडीशनर नहीं बोल गया हो तो इन आलात की मरम्मत और दुरुस्ती दफ्तर के अफसरान के ज़िम्मेदारी थी। घर से बाहर तो काम का दबाव था ही, घर में भी दबाव कुछ कम न था और मैं समझती थी कि इतना ज़्यादा दबाव वाला साहब बर्दाश्त ना कर पाएंगे, लेकिन वो सब कुछ सहार गए। अम्मी उन्हें कभी रात को डिनर पर ज़्यादा देर बाहर ना रहने देती। शराब को हाथ लगाने की इजाज़त ना थी। घर पर भी ना पी सकते थे। उन पर भी इतनी ही ज़्यादा कदगरें थीं जितनी हम पर थीं। ज़िंदगी उनकी थी लेकिन हर बात का तयन अम्मी करती थी। हमें अपने दुधियाल वाले बहुत अच्छे लगते थे। वो सीधे सादे लोग थे। वालिद साहब को उनके साथ उठने बैठने रहने सहने में मज़ा आता। अम्मी ने यहाँ भी रोड़े अटकाए। वालिद साहब से कहा गया कि वो अपने भाइयों बहनों के साथ अकेले नहीं रह सकते। उनके भाइयों बहनों को उनसे खासी दूर रखा जाता। वो हमारे घर आते तो बस खड़े खड़े और बिल्कुल रस्मी अंदाज में। अम्मी का न जाने क्यों ख्याल था कि उनसे मेल जोल का वालिद साहब पर अच्छा असर मुरतब नहीं होता। अम्मी को दुधियाल वाले और उनकी ज़िंदगी के मियार गंवार और गैर शुस्ता मालूम होते। तमाम माली वसाइल व मसाइल पर अम्मी का कंट्रोल था। वही तय करती थी कि वालिद साहब को शाम को किसको मिलना है और किन लोगों से मेल जोल बढ़ाना है। वालिद साहब खुश शक्ल और खुश पोश थे। उनके लिबास में कोई ज़रा बराबर नुक्स ना निकाल सकता। वो सवेल रो के सिले सलूट और टर्नबल और एसर की कमीज़ें और हाथ से बने हुए अंग्रेज़ी जूते पहनते। उनका तर्ज हयात कदामत पसंदाना था। नाखन करीने से तरशे हाथ साफ सुथरे, अपना मफहूम बयान करने पर पूरी तरह कादर। अंग्रेज़ी बोलते वक्त लफ्ज़ों को थोड़ा कुतर कुतर कर अदा करते। लबो लहजा बहुत साफ था। उनके साथ काम करने वाले उनका खासा एहतराम करते थे। दर हकीकत उनका रोब दाब बड़ा कौवी जारहाना शख्सियत की गुमाजी करता था। अम्मी अक्सर उनसे कहती कि वो इतनी जारहाना रवश इख्तियार ना करें। इस तरह उनके बदख्वाहों में इजाफा हो रहा था। वालिद साहब के काम को अम्मी अपना काम समझती। हर बात में इस तरह दखल देती जैसे ऐसा करने का उन्हें हक हासिल हो। उनके काम के हवाले से टेलीफोन पर तबादला ख्याल करती और बज़िद होती कि उनके मशवरों पर अमल किया जाए। PIA में जिन दिनों हड़ताल हुई तो वालिद साहब की तरह अम्मी भी मामलात को सुलझाने में पूरी तरह मुनहमक रहीं। बहरानी हालात में अम्मी के जोहर खुलते थे। उनकी अपनी ज़िंदगी बहरान मुसलसल हो ठहरी। जब कभी वालिद साहब को पेशावराना सतह पर किसी बहरान से वास्ता पड़ता तो बागडोर अम्मी संभाल लेती। आम हालात में भी वो वालिद साहब पर कुछ ज़्यादा एतमाद न करती थी, लेकिन बज़ाहिर बहरान के वक्त इस एतमाद में मज़ीद कमी आ जाती। PIA की हड़ताल और रावलपिंडी में त्यारे का क्रैश दो ऐसी ही मिसालें हैं। मैं देखती कि वो तस्बीह फेरते हुए ये दुआ मांगती रहती कि ज़हनी सुकून नसीब हो।
یحییٰ کی حکومت کے دور میں والد صاحب نے اپنے فوجی پس منظر کی وجہ سے اپنے تمام پرانے دوستوں سے رابطہ قائم کر لیا۔ وہ خود سرکاری افسر تھے، ان کے پرانے یار دوست مارشل لا کی بدولت حکومت چلا رہے تھے۔ والد صاحب زیادہ وقت اسلام آباد میں یا میٹنگوں میں گزارنے لگے۔ امی نے ان کے دوستوں کی ضیافتوں میں شاید ہی کبھی شرکت کی ہو۔ انہیں ان لوگوں کی بلا نوشی اور عورت بازی کی شہرت سے گن آتی تھی۔ انہوں نے والد صاحب کو ان دوستوں سے دور رکھنے کی حتی الامکان کوشش کی۔ یحییٰ خان سے امی کی ملاقات صرف چند بار ہوئی، اور وہ بھی یا تو سرکاری ضیافتوں پر یا یحییٰ خان کے بیٹے کی شادی کے استقبالیے کے موقع پر، جو ہمارے ہی گھر پر یعنی PIA ہاؤس میں دیا گیا تھا۔ ارد گرد جو خواتین نظر آتی تھیں، امی ان سے بدرجہ حسین تھی، مگر ان لوگوں کا تعلق امی کی سماجی کلاس سے نہ تھا۔ ہمارے والدین کی جک جک ہمارے نوٹس میں زیادہ آنے لگی۔ PIA کے آخری سال کے دوران اور پھر اس مختصر عرصے میں جب وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر رہے، ایسا لگا جیسے ان پر امی کے کنٹرول اور اب بالادستی میں کمی آ چلی ہو۔ وہ امی کے دلائل کا ڈٹ کر جواب دینے لگے۔ وہ اپنے خیالات اور آراء کا زیادہ شد و مد سے اظہار کرتے، خصوصاً جب ان باتوں کا تعلق ان کے اپنے کام سے، حکومت سے یا جرنلوں سے ان کے یارانے سے ہوتا۔ امی پر جنجلاہٹ طاری ہو گئی، ان کے اوسان خطا ہونے لگے، انہیں ہم سے پہلے سے بھی زیادہ نفرت ہو گئی، اور جو غصہ والد صاحب پر آتا تھا وہ بھی ہم پر اتارا جانے لگا۔ انہیں والد صاحب کی چھوٹی سی آزادی بری لگی۔ امی کے خیال میں آیا کہ ان کے فوجی دوست انہیں تقویت دے کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل بنا رہے ہیں، یہی دوست انہیں اپنی بیگم سے لڑا رہے ہیں۔ میرے خیال میں والد صاحب کے حق میں یہ بہت ہی اچھا ہوا تھا۔ اپنے گھر میں گو وہ آمر بنی ہوئی تھی۔ ہمارے روبرو والد صاحب کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا جیسے تمام اصول وہ بناتے ہیں، اور ایسے پٹھان ہیں جنہیں کسی صورت میں غصہ نہیں دلانا چاہیے۔ ہم یہی سمجھتے تھے والد صاحب ہم سے جو نارمل انداز میں پیش آتے ہیں، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ امی ہماری حفاظت کے خیال سے ہمیں ان سے دور رکھتی ہیں۔ چند ایک بار جب امی نے ہم میں سے کسی کی شکایت ان سے کی تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ مجھے ایسا لگا ان کی خفگی بناوٹی تھی، وہ محض امی کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ باہر کی دنیا کے سامنے وہ ایک مستحکم شادی کی تصویر پیش کرتی رہیں۔ ہم ایسا خاندان تھے جس میں کوئی عیب نہ تھا، جو شائستگی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا۔ ایک بار میرے سامنے والد صاحب کے ذاتی ملازم امیر خان نے انہیں پیپسی لا کر دیا۔ انہوں نے بوتل خالی کر کے ایک اور طلب کی۔ مجھے پتہ چلا کہ بوتل میں الکوہل تھا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ PIA کے سربراہ خود کو اپنے گھر میں شراب چھپا کر رکھنی پڑتی ہے۔ یاد پڑتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ وہ مجھ پر بھروسہ کریں، میں امی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس وقت وہ مجھ سے بہت شفقت سے پیش آئے، مجھے امی سے اور زیادہ نفرت ہو گئی۔ وہ قید سے چھٹ کر آئے تو امی نے پھر ان کی جان کھانا شروع کر دی۔ تاثر یہ ملتا تھا جیسے والد صاحب کی وجہ سے امی کی سبکی ہوئی ہے۔ اب اس میں والد صاحب کا کیا قصور اگر بھٹو صاحب کی شخصیت ان کی شخصیت سے ٹکرا گئی تھی؟ ان کی راتیں اس طرح بسر ہوتیں کہ امی والد صاحب کو لعنت ملامت کرتی رہتی، قصوروار ٹھہراتی، اور یہ عقوبت جیل کی سزا سے بھی بدتر تھی۔ بات کوئی ہوتی، قصور ان کا نکل آتا۔ انہوں نے امی کی گلیمر بری اور اقتدار سے عبارت زندگی میں کھنڈت ڈال دی تھی۔ یحییٰ خان کی معزولی کے بعد جب والد صاحب جیل میں تھے، اخباروں میں سابق صدر کی نجی زندگی کے بارے میں سنسنی خیز کہانیاں چھپنی شروع ہوئیں۔ بتایا گیا کہ وہ عورتوں کا رسیا تھا اور نشے میں دھت رہتا تھا۔ والد صاحب یحییٰ کے قریبی ساتھی تھے، چنانچہ انہیں بھی عیش و نشاط کی محفلوں میں حصہ لیتا دکھایا گیا۔ امی بھی لپیٹ میں آ گئیں۔ وہ چند بار اپنے شوہر کے ساتھ ضیافتوں میں یا رات کے کھانوں پر دیکھی گئی تھی۔ ان کے بارے میں بھی اسکینڈل گڑھ لیے گئے۔ صدر یحییٰ کا نواب جو نا گڑھ کے پاس آنا جانا تھا، جس کا مکان اسٹیٹ بینک ہاؤس سے تھوڑا سا آگے تھا۔ اخباروں میں آیا کہ یحییٰ خان کو اسٹیٹ بینک ہاؤس کے قریب و جوار میں اکثر دیکھا جاتا ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ اشارتاً کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ میرے والدین نے فیصلہ کیا کہ وہ ان الزامات کی تردید میں کچھ نہ کہیں گے۔ تردید جاری کرنے سے معاملہ بد سے بدتر ہو جاتا، چنانچہ وہ اپنی صفائی پیش کرنے سے قاصر رہے۔ انہوں نے ان باتوں کا الزام بھٹو صاحب پر دھرا۔ امی نے اس سلسلے میں ہم سے یا کسی اور سے کبھی کوئی بات نہ کی۔ یہاں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ والد صاحب سے امی کی وفاداری اور لگاؤ کلی طور پر شک و شبہ سے بالاتر تھا۔ حقیقت میں ان پر
بس یہی دھن سوار رہتی تھی کہ وہ بیگم تورانی کی حیثیت سے پہچانی جائیں اور اپنے شوہر کی امیج کو بنا سنوار کر دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہ امیج ہی امی کی آبرو کی ضامن تھی۔ والد صاحب کی توقیر، ان کے اصول، ان کی کامیابی سب امی کی نظر میں محترم تھے۔ مجھ سے کبیدہ رہنے کا انداز اپنانے کے باوجود امی ہر وقت میرے لیے بڑے منصوبے گڑتی رہتی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ میری ذات میں انہیں اپنا عکس نظر آتا تھا۔ ہماری شخصیتیں آپس میں ٹکرا گئی تھیں۔ اتنا بھی پتہ تھا کہ اپنے تحکم کے باوجود وہ مجھے ذہنی طور پر ہلکا بگوش بنانے میں ناکام ہو چکی ہیں۔ بہرحال یہ بات سمجھنے اور ان کے ساتھ کسی سمجھوتے پر پہنچنے میں مجھے 37 سال لگے ہیں، یعنی ان کے تصرف کے اثرات کے رفع دفع ہونے کے لیے 37 سال درکار ہوئے۔ یہ ایسا تھا جیسے کوئی نحس ستارہ ایک جگہ آ کر رک گیا ہو، ہر طرف نحوست کا سایہ ڈال رہا ہو۔ اب اس ستارے نے میرے برج سے کھسکنا شروع کر دیا تھا۔ دوسرا زبردست دباؤ جو ہم سب کو سہنا پڑا وہ یہ تھا کہ ہمیں کس قسم کی شادی کرنی ہوگی۔ ہمیں بتایا گیا ہمارے لیے مثالی مرد وہ ہوگا جو بہت تعلیم یافتہ ہو، آکسفورڈ یا کیمبرج کا پڑھا ہو تو بہتر، اور اس کا تعلق کسی اچھے عالی مرتبت خاندان سے ہو، یعنی ایسے خاندان سے جسے سماجی طور پر پذیرائی حاصل ہو۔ ہمارے والدین کو یہ اعلان کرتے ہوئے فخر محسوس ہونا چاہیے کہ فلاں خاندان کے فلاں لڑکے سے نسبت ٹھہرائی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو شادیاں ہم نے کرنی تھی ان کا ہم سے کوئی تعلق نہ تھا۔ جن مردوں سے ہم بیاہی جائیں گی وہ ایسے ہونے چاہیے کہ ان سے سماج میں ہمارے والدین کا رتبہ مزید بلند ہو سکے۔ اگر شادی کے بعد ہم خوش اور زندگی میں کامیاب رہے تو ہماری بدولت والدین کی سماجی حیثیت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ ہم محض موضوع گفتگو تھے، ان کی زندگی کی توسیع تھے۔ مرد کسی اور سیارے کی مخلوق تھے۔ ہمیں تربیت دی گئی تھی کہ ایک اصول یاد رکھے، مردوں پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے بھروسے کے لائق ایک ہی مرد ہو سکتا ہے، وہی جسے ہمارا شوہر بننا ہو۔ ہمیں سکھایا گیا کہ شادی ایک مقدس ادارہ ہے اور ہم ساتھ رہنے کا جو عہد باندھیں گے اسے کسی بھی صورت میں توڑنا نہیں ہے۔ اگر ہمارے مرد بعد میں بہائم صفت ثابت ہوں تو بھی ہمارا فرض ہے کہ اس سے نباہے جائیں اور اس کے کردار کو بدلنے کی کوشش کریں۔ شادی کی ناکامی سے ہم عورتوں کی کمزوری آئینہ ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ میں 16 سال کی ہو چکی تھی اور پہلی مرتبہ مجھے اس نظر سے دیکھا گیا کہ اگر اسے دلہن بنا کر اپنے گھر لے جائیں تو کیسا رہے۔ شادیاں اور سماجی تقریبات عموماً بڑی پرتکلف شادی منڈیوں سے مشابہ ہوتی ہیں جہاں عورتیں اپنی بیٹیوں کے مستقبل کا سودا کرنے آتی ہیں۔ اہل بن بیاہوں کو وہ لڑکیاں دکھائی جاتی ہیں جن سے ان کا رشتہ طے ہو سکتا ہے۔ کھلم کھلا ملنے جلنے کے مواقع کم تھے، ہر چیز پر اخوا کا پردہ پڑا رہتا تھا۔ ہم آنکھوں میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ میں ایک شادی میں شریک ہونے لاہور گئی تھی، وہاں میری 19 خاں سے ملاقات ہوئی۔ اس نے میرا بڑا لحاظ کیا۔ میں اس طرح کی خاطرداری کی عادی نہ تھی۔ شادی میں موجود بہت سے لوگ یہ بتانے کے لیے خاص طور پر میرے پاس آئے کہ میں امی سے مشابہ ہوں۔ انہوں نے میرا نام چھوٹی سمینہ رکھ دیا تاکہ وہ اپنی دانست میں کسی نوجوان لڑکی کو اس سے بڑا خراج تحسین پیش نہ کر سکتے تھے۔ جوان بیٹوں والی بہت سی مائیں مجھ پر نظر ڈال رہی تھی۔ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میرا جائزہ لے رہی ہیں، انہیں مجھ سے دلچسپی ہے۔ انیس کی امی بھی وہاں موجود تھی اور وہ مجھ پر لوٹ ہو گئی۔ انیس میرے پاس آیا اور باتیں کرنے لگا۔ یہ بہت ہی مختصر اور مبہم سی ملاقات تھی۔ میرے لیے نہ یہ ملاقات کوئی خاص معنی رکھتی تھی نہ انیس۔ گفتگو کی ابتدا انیس کی طرف سے ہوئی۔ ہیلو، آپ ابھی پڑھ رہی ہیں؟ ہاں، کہاں پہ؟ مری میں، کونوننٹ میں۔ اوہ، آپ کس کلاس میں ہیں؟ میں سینئر کیمبرج کر رہی ہوں۔ بالکل سیدھی باتیں، بالکل رسمی باتیں۔ اس ملاقات کے بعد میں جلد ہی مری لوٹ گئی۔ ایک اتوار میری کلاس کی لڑکیوں کو مال پر سیر کرنے کی اجازت ملی۔ وہاں دیکھتی کیا ہوں کہ انیس موجود ہے۔ میرے دل دک سے رہ گیا۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کدھر دیکھوں کدھر نہ دیکھوں۔ ہم ان نوجوانوں سے بالالترام دور رہتے جو لڑکیوں اور عورتوں پر ڈولے ڈالنے کے لیے مال کے چکر لگایا کرتے تھے۔ مال پر گھومنے والے ان تمام دل پھینک پروانوں کو ہم پہچانتے تھے اور وہ ہماری خاطر جس طرح مرغے زریں بنے اکڑتے تنتے پھرا کرتے تھے اس پر ہماری ہنسی چھوٹ جاتی۔ یہ شخص مختلف تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بات کرنے لگا۔ میری تو شرمندگی اور گھبراہٹ کے مارے جان ہی نکل گئی۔
مجھے نظر آ رہا تھا کہ سہیلیوں میں سرگوشیاں جاری ہیں اور دبے دبے کہے لگ رہے ہیں۔ انیس نے مجھے یہ نہیں بتایا اس کی امی نے میرا رشتہ مانگا تھا۔ مجھے اس بارے میں کچھ خبر نہ تھی، میری رائے معلوم ہی نہیں کی گئی تھی۔ امی نے اس بہانے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا کہ میں ابھی چھوٹی ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ کم عمری کی بات سے محض ٹالنا مقصود تھا۔ انیس ان کے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ اس کا کسی امیر گھرانے سے تعلق نہ تھا، نہ اس نے آکسفورڈ یا کیمبرج میں تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ ایشیا ٹیک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں ایک ایگزیکٹو تھا۔ اس ملازمت میں کوئی گلیمر تو تھا نہیں، کل ملا کر 800 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی تھی۔ انیس نے مجھے اور میری سہیلیوں کو دعوت دی کہ چل کر اس کے ساتھ مری کے مشہور ریستوراں سامز میں چائے پئیں۔ ہمارے لیے یہ بڑی بات تھی، بورڈنگ اسکول میں دیکھے جانے والے خوابوں میں کیک پیسٹریوں کے سوا رکھا ہی کیا ہوتا ہے۔ ہم نے سوچا کہ یہ نوجوان تو بہت بانکا اور سخی ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ہمارے ووٹ اس کے حق میں پڑے کہ یہ فیصلہ ہم نے دماغ سے نہیں، پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا تھا۔ ہم سامز پہنچے، وہاں ہم رومان لڑانے نہیں گئے تھے، کیک پیسٹریاں اڑانی مقصود تھیں۔ لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں مجھے انیس سے صرف اس لیے محبت ہو گئی کہ وہ مجھے کھلا پلا رہا تھا، میرے ناز اٹھائے جا رہا تھا۔ ہم نے اس کے پلے سے کھایا پیا، پھر خوفزدہ ہو کر کلاگ کی طرف دیکھتے۔ اگلے دن ناروا عجلت کے ساتھ بھاگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انیس نے ہاتھ ہلا کر الوداع کہی، اسے اگلے دن کراچی جانا تھا، وہ نہیں گیا۔ اگلے روز میں یہ دیکھ کر ششدر رہ گئی کہ انیس ہمارے اسکول کے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ وہ کسی مدعا کے تحت وہاں منڈلا رہا تھا، اس کا مدعا میں تھی۔ اسکول کے ضابطے بہت سخت تھے، ہمیں اجنبیوں سے بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ انیس وہاں کھڑا ہوا، ان باولے عاشقوں سے خاصا مشابہ نظر آیا جن کا ذکر ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا۔ فرق تھا تو یہ کہ اس کی وضع قطع ماڈرن تھی۔ انیس کو بڑی ترکیبیں آتی تھی۔ اس نے اپنی جاننے والی ایک ڈے اسکالر کو مجھے تک اپنی چٹھی پہنچانے پر آمادہ کر لیا۔ یہ پہلا عاشقانہ خط تھا جو میرے نام آیا۔ اس میں شعر و شاعری یا آرزو مندی کی بھرمار نہ تھی، بالکل سیدھی سیدھی بات کی گئی تھی۔ میں لاہور اپنی ملازمت پر واپس نہیں جا رہا کیونکہ میں تمہارے قریب رہنا چاہتا ہوں، میں مری میں ٹھہرا رہوں گا۔ یہاں کم از کم مجھے تمہاری جھلک تو نظر آ سکتی ہے۔ اس نے میرے اور میری سہیلیوں کے لیے کیک اور پیسٹریاں بھجوائیں۔ میں اپنی اہمیت کے احساس سے مست ہو گئی۔ وہ میری طرف متوجہ ہونے والا پہلا مرد تھا۔ مجھے مزے مزے کی چیزیں کھانے کا شوق بھی تھا اور میں محبت کی بھوکی بھی تھی۔ انیس کی وجہ سے میری دونوں آرزوئیں بر آئیں۔ میں اس نتیجے پر پہنچی کہ مجھے محبت ہو گئی ہے۔ امی ہم سب سے وعدہ لے چکی تھی کہ انہیں بتا دیں گی کہ ہم کن سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی طرف سے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں فوراً ہماری پسند کے مرد سے بیاہ دیں گی۔ میں سمجھی کہ وہ سچ بول رہی ہیں۔ میں نے طے کیا کہ انہیں اس نوجوان کے بارے میں بتا دوں گی جس نے میرا دل مول لیا ہے۔ میں جب گرمیوں کی تعطیلات گزارنے گھر روانہ ہوئی تو انیس سے شادی کرنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ انیس اور میں ایک ہی طیارے پر سفر کر رہے تھے۔ ہمارے لیے ساتھ بیٹھنا یا باتیں کرنا ممکن نہ تھا، لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح اسے اتنا بتا دیا کہ میں اس سلسلے میں امی سے بات کروں گی۔ جلد ہوائی اڈے پر اتر کر میں نے اپنا سامان اکٹھا کیا۔ کنویئر بیلٹ نے میرا سوٹ کیس مجھ تک پہنچا دیا۔ اس میں انیس کے لکھے ہوئے 15 خط تھے۔ وہ روز مجھے خط لکھتا تھا۔ کراچی پہنچ کر مجھے امی سے زبانی بات کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ میں نے سوچا کہ ان کو خط لکھ دیتی ہوں۔ خط لکھ کر میں نے ان کے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور دعائیں مانگنے لگی۔ کوئی حس مجھے آگاہ کر رہی تھی کہ طوفان آنے والا ہے۔ امی بری طرح بپری میرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ غصے سے نیلی پیلی ہو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ انہیں ہر بات بتائی جائے۔ وہ تمام بیہودہ تفصیلات جاننا چاہتی تھی، لیکن کچھ ہوا ہوتا تو تفصیلات بتانے کی نوبت بھی آتی۔ میرے پاس صرف خطوط تھے۔ انہوں نے کہا کہ خط دکھائے جائیں۔ میں نے خط ان کے حوالے کر دیے۔ وہ بیٹھ کر خط پڑھنے لگی۔ میں شرم سے لال سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس نوجوان نے سمجھداری کی طرف ایک ہی بات لکھی ہے اور وہ یہ کہ تمہیں کسی اور مرد سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا ہے اور کسی فیصلے پر پہنچنے سے پہلے زیادہ مردوں سے ملنا جلنا چاہیے۔ امی کے خیال میں انیس لفنگا تھا۔ اسے ان کی بیٹی تک رسائی حاصل کرنے کی جرت کیسے ہوئی، خصوصاً جب وہ رشتہ دینے سے انکار کر چکی تھی۔ امی نے کہا کہ انیس سے میری شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور مجھے دھمکی بھرے لہجے میں سنایا کہ وہ انیس اور اس کی ماں سے بات کرے گی۔
مجھے بڑی شرمندگی اور گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ میرے خیال میں یہ ساری باتیں بالکل غیر ضروری تھیں۔ میں نے ان کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے اپنی پسند ان پر واضح کر دی تھی۔ ہمارے درمیان معاہدے کی روح سے جو ذمہ داری امی پر عائد ہوتی تھی، انہوں نے اسے پورا نہیں کیا تھا۔ میں اسکول واپس چلی گئی۔ گھر میں جو ایک مہینہ گزارا، اس کے دوران میری حالت بائینہ کسی قیدی کی سی تھی۔ مجھے سختی سے منع کر دیا گیا تھا کہ ٹیلی فون کے قریب بھی جاؤں اور کہیں باہر جانے کی اجازت بھی نہ تھی۔ مستعد یہ کہ امی مجھ سے شاذ و نادر ہی بات کرتیں، ان کے رویے سے مجھے یہ محسوس ہونے لگا جیسے میں ناپاک ہو چکی ہوں۔ چھٹیاں گزارنی دوبر ہو گئیں۔ اسکول لوٹ کر میں نے ساری توجہ پڑھائی پر مرکوز کر دی۔ میرا او لیول کا امتحان سر پر آ پہنچا تھا۔ میرے لیے تو بس وہی رومان باقی رہ گیا تھا جس کا ذکر میری انگریزی ادب کی درسی کتابوں میں ملتا تھا۔ انیس نے ہار نہ مانی۔ وہ اپنے رابطے کے ذریعے مجھے باقاعدگی سے خط لکھتا رہا۔ یہ خط مجھ تک پہنچتے رہے۔ امی مجھے اسکول چھوڑنے خود مری آئی تھی اور انہوں نے ننوں سے بات کی تھی۔ میری تمام ڈاک سینسر ہونے لگی۔ میری ہر حرکت، ہر بات پر نظر رکھی جانے لگی۔ امی نے ننوں کو اس بات کا قائل کر لیا تھا کہ مجھے قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ انیس اپنی والدہ کو بار بار امی کے پاس بھیجتا رہا۔ انہیں ہر بار ایک سا جواب ملا، وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ جاڑوں کی تعطیلات میں ہم ملک سے باہر گئے، ویانا اور روم کی سیر کی۔ مجھے او لیول کے امتحان میں شاندار کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ اب امی نے مجھ سے اس طرح پیش آنا شروع کر دیا جیسے میں کوئی بالغ فرد ہوں۔ میرے ددیال والوں کا خیال تھا کہ میں بن بیاہی عمر رسیدہ عورت بن چکی ہوں۔ آخر 17 سال کی جو ہو چکی تھی۔ ادھر انیس تھا کہ ٹلنے کا نام نہ لے رہا تھا۔ اس کی والدہ نے خوش خلقی کا ثبوت دیتے ہوئے امی کی بدتمیزی اور روکھے پن پر ناگواری ظاہر نہ کی۔ انیس ہمارے ہاں آنے لگا تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا۔ اسے گھنٹوں انتظار کرایا جاتا۔ جب امی شاہانہ نوازش سے کام لے کر اس سے مل بھی لیتیں تو بھی انتہائی تکبر سے پیش آتیں۔ ان کی نظر میں انیس کوئی زیادہ اچھا رشتہ نہ تھا۔ وہ نہ تو دولت مند تھا، نہ اس نے صحیح درسگاہوں میں تعلیم حاصل کی تھی۔ لیکن میری رائے میں ان تمام باتوں کی مطلق اہمیت نہ تھی۔ انیس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا، اتنا ہی کافی تھا۔ اس کی مدد سے مجھے فرار ہونے کا موقع مل سکتا تھا۔ علاوہ ازیں وہ مجھے ایک کاز بھی فراہم کر رہا تھا۔ میں جلد ہی بغاوت کا علم بلند کرنے والی تھی۔ میں آزاد ہونا چاہتی تھی۔ اگر میرے مستقبل کی خاطر کوئی منصوبہ بندی کی گئی ہوتی تو شاید میں شادی کا خیال چھوڑ دیتی، لیکن اس قسم کی منصوبہ بندی کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اس سلسلے میں نہ تو کبھی کسی طرح کا تبادلہ خیال ہوا تھا، نہ کبھی کالج کا ذکر آیا تھا، نہ یونیورسٹی کا۔ سرے سے کچھ بھی نہ تھا۔ صرف شادی کا نصاب میرے سامنے رکھا جا رہا تھا۔ یہاں بھی مجھے اپنی مرضی سے کچھ کرنے کی اجازت نہ تھی۔ باقی خاندان سے میرا قافیہ نہ ملتا تھا۔ مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے مجھے بیاہ دینا ہی بہتر تھا۔ میرے ذہن پر انتشار کا غلبہ تھا۔ یقیناً میری زندگی کے کوئی معنی تو ہوں گے۔ آزادی فریب نظر کے سوا کچھ نہ تھی۔ آزادی کا رشتہ شادی سے جوڑ دیا گیا تھا۔ گھر ہماری تربیت گاہ تھا، جہاں ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ شادی کے بعد اپنی آزادی سے کیا کام لینا ہے۔ انیس میرے لیے وہ دروازہ تھا جو آزادی کی طرف کھلتا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے یوں ہی سے شناسا تھے۔ وہ 28 برس کا تھا، میں 17 سال کی تھی۔ محبت میں گرفتار ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کے لیے سراسر اجنبی تھے۔ میں نے امی سے کہہ دیا کہ میں انیس کے سوا کسی اور سے شادی نہ کروں گی۔ میں انہیں یہ نہ بتا سکی کہ میں انیس سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات ان کی سمجھ میں کبھی نہ آتی۔ میں نے انہیں بتایا کہ جتنے لوگ بھی مجھ سے شادی کرنے کے خواہاں ہیں، ان سب میں انیس میرے لیے اچھے مستقبل کی بہترین ضمانت ہے۔ صرف وہی ایسا مرد ہے جس کے ساتھ میں زندگی گزار سکتی ہوں۔ میں نے کہا کہ رفتہ رفتہ مجھے اس سے محبت ہو جائے گی اور اس کی مستقب مزاجی نے میرا دل جیت لیا ہے۔ میں نے واضح کر دیا کہ میں ہرگز کسی اور سے شادی نہ کروں گی اور وہ مجھے کہیں اور شادی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ یہ محض خالی کھلی دھمکی تھی۔ مجھے پتہ تھا کہ اگر کوشش کروں تو انیس کو بلا سکتی ہوں، لیکن میں اس تمام کشیدگی سے تنگ آ چکی تھی۔ امی کو تھوڑا سا ڈر لگا کہ کہیں کوئی سکینڈل نہ بن جائے۔ ان کے ذہن میں اچانک ناگفتہ بے مناظر گردش کرنے لگے۔ آخر کار انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ امی کا رویہ یکایک بدل گیا۔ اب وہ ہونے والی دلہن کی ہنس مکھ ماں نظر آنے لگی۔ وہ شادی کی رسومات میں مصروف ہو گئیں۔ دوستوں اور رشتہ داروں کو مٹھائیوں کی ٹوکریاں بھجوائی گئی۔ امی نے اپنے نئے کردار کو مکمل خلوص کے ساتھ ادا کیا۔
یہ بلا دیا کہ وہ اس رشتے کی مخالفت کرتی رہی تھیں۔ ایس یو درانی کی صاحبزادی کی عروسی انتہائی دھوم دھام سے ہونی تھی، انہیں اس کی تیاری کرنی تھی۔ منگنی یادگار تقریب ثابت ہوئی، فریدہ خانم نے گانے سنائے اور آرائش کے ایک خصوصی ماہر کو لبنان سے بذریعہ طیارہ بلوایا گیا۔ ابھی چند سخت مقام آنے باقی تھے۔ امی کو پتہ چلا کہ جن دنوں وہ ملک سے باہر تھی میں انیس کے ساتھ فلم دیکھنے گئی تھی۔ اس حقیقت کو کہ 2 خالائیں اور 2 کزن بھی ہمارے ساتھ تھے بڑی بے دردی سے نظر انداز کر دیا گیا۔ میں نے نافرمانی کا ارتکاب کیا تھا۔ انیس نے ان کے احکام ٹھکرانے کی جرات کی تھی۔ ان کے قہر کا نشانہ مجھ سے زیادہ انیس بنا۔ اسے درانی گھرانے کے قاعدے قانون سے آگاہ کیا جا رہا تھا۔ ہمارے گھر میں امی کا کہا تقدیس کا حامل تھا، ان کے کہے پر کان نہ دھرنے، ان کی مرضی کے خلاف چلنے کی ہر کوشش کو کچل دیا جائے گا۔ امی نے منگنی توڑ دی۔ ہماری یہ حالت ہوئی جیسے نساں کے کسی عالم میں گم سم جیے جا رہے ہوں۔ امی نے جو ثابت کرنا تھا کر دیا۔ انیس نے بہت سے ایلچی بھیجے۔ آخرکار امی کا مزاج جو 7ویں سامان پر جا پہنچا تھا اعتدال پر آ گیا۔ انہوں نے میری شادی کی راہ میں سے ہر رکاوٹ دور کر دی، یا ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ سب رکاوٹیں دور ہو چکی۔ والد صاحب اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے۔ مشرقی پاکستان میں بحران سر اٹھا رہا تھا۔ بھٹو صاحب نے والد صاحب سے ملاقات کی اور کہا کہ مشرقی پاکستان سے بینک کے اثاثے خفیہ طور پر نکال لیے جائیں۔ والد صاحب نے انکار کر دیا۔ اس بات کو بھٹو صاحب نے نہ تو کبھی بلایا نہ معاف کیا۔ جرنلوں سے والد صاحب کے بہت قریبی تعلقات تھے۔ ان سے مل کر جب وہ گھر آتے تو مشرقی پاکستان کے واقعات کو ہمارے سامنے امید فزا رنگ میں پیش کرتے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم جنگ جیت لیں گے۔ ہمیں اس المیہ کی کوئی خبر نہ تھی جو سروں پر منڈلا رہا تھا۔ ہماری بے خبری اتنی مکمل تھی، جس روز ہتھیار ڈالے گئے اسی دن اسٹیٹ بینک ہاؤس کے لان میں امی نے سرکاری طور پر بنائی جانے والی سیمنٹ کی خندق کا افتتاح کیا۔ کیچڑ گارے سے لت پت خندق میں جا کر چھپنا ان کی برداشت سے باہر تھا۔ بھٹو نے بطور صدر اقتدار سنبھالنے کے بعد جو چند ابتدائی قدم اٹھائے ان میں سے ایک کا تعلق والد صاحب کی برطرفی سے تھا۔ انہیں گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ ہم نے ٹی وی پر بھٹو کو بطور صدر پہلی بار تقریر کرتے سنا۔ یہ ایک عجیب لمحہ تھا۔ یہ تھا وہ آدمی جس کے لیے ہم دعائیں مانگتے رہے تھے۔ یہی وہ آدمی تھا جو صاحب اثر کہلانے کا مستحق تھا۔ یہی وہ آدمی تھا جو ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر جوڑ سکتا تھا، اور وہ ہمارے خاندان کے خلاف تھا۔ ہماری سمجھ میں نہ آیا کہ کیا رد عمل ظاہر کریں۔ میرے خاندان کو شرمندگی اور اضطراب نے گھیر لیا۔ والد صاحب کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ ہم نے بوریا بستر باندھ کر لاہور کی راہ لی۔ مجھے اپنے منگیتر سے ملنے کی اجازت نہ دی گئی۔ والد صاحب کو ایک گندی کوٹری میں رکھا گیا جہاں تل چٹے اور دوسرے حشرات رینگتے رہتے تھے۔ امی چٹان بن کر ان کا ساتھ نبھاتی رہی۔ دونوں کو زندگی میں پہلی بار نیچا دیکھنا پڑا تھا۔ امی نے دیکھا کہ بھلے وقتوں میں دوست جو مطلبی بندے تھے ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ بعض دوسروں نے مثلاً آغا حسن آبدی نے آزمائش کی اس گھڑی میں امی کا ساتھ دیا۔ بہت عرصے بعد مجھ پر انکشاف ہوا کہ والد صاحب کی طرح کسی شہری کے جیل جانے کو شرمناک واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ اہل خاندان پر مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے، وہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ سیاستدان جیل یاترا کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ ان دونوں ہستیوں کا جو میری زندگی میں سب سے اہم ہے جیل سے واسطہ پڑا۔ ایک خراب و خستہ ہو کر کانوں کو ہاتھ لگا کر باہر آیا، دوسرا ہیرو بن کر جیل سے نکلا۔ 6 مہینے کی سخت ابتلا کے بعد میرے والدین کو دوبارہ یکجا ہونے کا موقع ملا۔ انہوں نے طے کیا کہ امریکہ چلے جائیں گے۔ اب انیس سے میری شادی کی سادہ اور خاموش تقریب ہونی باقی تھی۔ تاریخ طے پا گئی۔ والد صاحب صوبہ سرحد جا کر اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتے تھے۔ وہ لاہور میں تھے۔ گورنر مصطفیٰ کھر نے انہیں پنجاب کی سرحد پار کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ بھٹو صاحب اس امر کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ والد صاحب کو اپنے پرانے دوست ولی خان سے ملنے کا موقع نہ ملے۔ بھٹو صاحب ذرا سا خطرہ بھی مول لینے کو تیار نہ تھے۔ اس موقع پر مصطفیٰ کھر نے جو کردار ادا کیا اسے والد صاحب کبھی نہ بھلا سکے۔ انہوں نے والد صاحب کو اپنے گھر والوں کو الوداع کہنے سے روک دیا تھا۔
شادی سے 3 دن پہلے مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ مجھے نہ تو انیس سے محبت ہے اور نہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مجھ پر اوس پڑ گئی۔ میں نے اپنے کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر لیا اور داڑیں مار کر رونے لگی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں غلطی کر رہی ہوں، لیکن اب غالباً اتنی دیر ہو چکی تھی کہ بچنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ نانی نے میرے کمرے کے باہر منڈلی بٹھا دی کہ رات بھر جاگ کر چوکسی کرے اور میرا خیال رکھے۔ نانی چاہتی تھی میں کچھ کھا پی لوں۔ مجھے نہ کھانے پینے کا ہوش تھا، نہ اس درد کا کوئی خیال جس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ عورت کا دل جیتنا ہے تو پہلے اس کے کام و دہن کو راضی کرو۔ میں نے انیس سے بات کی۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے غالباً اس سے محبت نہیں ہے، صرف محبت کے تصور سے محبت ہے۔ میں فرار ہونا چاہتی تھی۔ انیس پر جیسے بجلی گر گئی۔ اس کے سوا وہ کچھ نہ کہہ سکا کہ اب اتنی دیر ہو چکی ہے کہ میں اپنا ارادہ بدل نہیں سکتی۔ تب ٹھیک ہو جائے گا، تم صرف نروس ہو رہی ہو۔ اگلے دن ہماری مہندی تھی۔ والد صاحب میرے پاس آئے۔ میں ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے میری بات کا غلط مطلب لیا۔ بیٹیاں اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرتی آئی ہیں، انہیں میکہ چھوڑ کر اجنبی ماحول میں جانا پڑتا ہے۔ شادیاں شام کے جٹپٹے کے مانند ہوتی ہیں، دکھ اور سکھ کا سنگم ہوتی ہیں۔ والد صاحب بار بار کہتے رہے، ان کا ساتھ چھوٹنے کا جو دکھ مجھے ہے وہ اسے سمجھ سکتے ہیں، لیکن میرے سامنے میرا مستقبل ہے۔ جب میں کہتی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تو کسی کو میری بات پر یقین نہ آتا۔ سب نے کہا میں آخری لمحات کے اضطراب کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہی ہوں۔ میں ناشاد دلہن تھی، حیران و پریشان بیٹھی رہی۔ انیس اب اپنے خسر کی مہربانی سے نیشنل شپنگ کارپوریشن میں کام کر رہا تھا۔ اب اس کی تنخواہ 1500 روپے ماہانہ تھی۔ وہ میرا شوہر بن گیا۔ جب میں شوق رنگوں سے سجی کار میں بیٹھ کر گھر سے رخصت ہونے لگی تو عدیلہ نے پھر تیسے میں آ کر آفت برپا کر دی۔ اس نے میرا غرارہ دبوچ لیا اور چیخنے اور رونے لگی۔ وہ 8 سال کی تھی۔ وہ میرا غرارہ چھوڑنے پر کسی طرح راضی نہ ہوئی۔ جو کچھ بن پڑا ہم نے سب کر کے دیکھ لیا، آخر ہم اسے ساتھ لے جانے پر مجبور ہو گئے۔ عدیلہ اور میری شادیوں کو گتھم گتھا جو ہونا تھا۔ انیس میرا وہ دروازہ تھا جو آزادی کی طرف کھلتا تھا۔ میرے مقدر میں یہی لکھا تھا کہ میں انیس میں سے گزر کر پتہ چلاؤں کہ مجھے کس کی تلاش ہے۔ جاری ہے۔